الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محترم و مکرم و معزز سامعین و حاضرین، میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماہ شعبان چل رہا ہے اور چند دنوں میں شب برات بھی آنے والی ہے. اس لیے ماہ شعبان اور شب برات کے بارے میں ہی کچھ معروضات پیش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عمر دی ہے اور عمر کی گھڑیاں دی ہیں، دن بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بڑی نعمت ہے، رات بھی نعمت ہے. ہر گھڑی کی قدر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہر رات کی بڑی اہمیت ہے اور جو وقت گزر رہا ہے وہ وقت کبھی واپس نہیں آتا. اس لیے کہ اپنے وقت اوقات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہر رات بڑی فضیلت والی ہے اور اہم ہے. شعب الایمان للبیہقی میں اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ. قیامت کے دن سب کے سب لوگ ایک بہت وسیع و عریض میدان میں جمع ہوں گے. فینادی منادن، اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا: این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع. وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ فیقومون وہم قلیل. تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے.
फ़यदख़ुलून अल-जन्नत बग़ैर हिसाब, वो लोग बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। सुम्म युअमरु साइरुन्नास बिल-हिसाब, उसके बाद सब लोगों का हिसाब शुरू हो जाएगा। मालूम हुआ कि हर रात फजीलत वाली है और बड़ी अहम घड़ी होती है। इसमें अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर क़ियाम करना चाहिए, इबादत करना चाहिए। और जो लोग इस तरह इबादत करते हैं क़ियामत के दिन बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये हर रात की फजीलत है। और जामिअ तिर्मिज़ी में अम्र इब्न अबस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला रात के आखिरी हिस्से में बंदे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, बहुत ही क़ुर्ब हासिल हो जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो बंदा इस बात की ताकत रखता है कि रात के इस आखिरी घड़ी में अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बने, तो उसको चाहिए फ़कुन लाज़मी तौर पर ऐसा करने वाला बन जाए। हर रात के आखिर की ये फजीलत है। और सहीहैन में, सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में आसमानी दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कहते हैं, मन यदऊनी फ़अस्तजीबु लहू, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा मैं उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत कर दूँगा, जो मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसको दे दूँगा। ये हर रात की फजीलत है। हर रात अल्लाह तबारक व तआला इस तरह नुज़ूल फरमाते हैं और अपनी रहमत के दरवाज़े यूँ सब के लिए खोल देते हैं। इसलिए हमेशा शब क़दर, शब बारात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हर रात को शब क़दर की तरह समझना चाहिए, शब बारात की तरह समझना चाहिए। फ़ारसी की एक किताब है, शेख सादी रहमहुल्लाह ने 2 किताबें लिखी हैं, बुस्तान और गुलिस्तान। फ़ारसी अदब के एतबार से बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं। इसमें कुरान और सुन्नत की बातें हैं, आदाब हैं, इस्लामी मालूमात हैं, दर्स और इबरत के बहुत सारे वाक़यात नक़ल किए हैं। बुस्तान में लिखा है कि एक शहज़ादा कहीं सफ़र पे जा रहा था, उससे रास्ते में अंधेरे में हीरा गिर गया। तो उसने लाओ लश्कर को हुक्म दिया कि यहाँ पे जितने संगरेज़े हैं, रेज़े हैं, ज़र्रात हैं, रेत हैं, वो सब के सब उठा लिए जाएं साथ। तो किसी ने पूछा कि सारे जो है वो ज़र्रात उठाने, रेत उठाने का क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा कि जब सारे ज़र्रात हम साथ उठा लेंगे तो यकीनी बात है कि हमारा हीरा भी उसमें आ जाएगा। और अगर हम किसी मुंतखब जगह से कुछ रेत के ज़र्रात उठा कर ले जाएं तो हो सकता है कि वो हीरा उसमें शामिल न हो, वो पीछे रह जाए। तो जो बंदा हर रात की कदर करता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है, तहज्जुद पढ़ता है, उसको शब क़दर भी मिल जाती है और उसको शब बारात भी मिल जाती है। इसलिए फजीलत की रातें पाने के लिए सारी रातों का इह्या करना चाहिए, इबादत करना चाहिए। अरबी का एक मक़ूला है, मन लम यारिफ क़द्र लैलतिन लम यारिफ लैलत क़द्रिन। जो बंदा हर रात की कदर नहीं जानता तो वो शब क़द्र भी नहीं जान सकता। उसको क्या पता कि शब क़द्र क्या है। और फ़ारसी का एक शायर कहता है, ए ख्वाजा चमे पुरसी अज शब क़द्र निशानी, ए ख्वाजा चमे पुरसी अज शब क़द्र निशानी, हर शब शब क़द्र अगर क़द्र मैदानी। ए मेरे दोस्त, शब क़द्र की क्या निशानी पूछते हो, क्या अलामत पूछते हो? हर शब शब क़द्र है, बशर्ते कि तुम्हारे दिल में कदर पैदा हो जाए, अज़मत पैदा हो जाए। इसलिए सिर्फ़ शब क़द्र और शब बारात पे मदार नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर रात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जो रात एक मरतबा बीत जाती है वो ज़िंदगी में कभी दोबारा आती ही नहीं है। इसलिए हर रात की कदर करनी चाहिए।
پھر بھی بہت سارے لوگ کمزور ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، غفلت بھی ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت میں کچھ راتوں کی بڑی فضیلت ہے، ان میں سے ایک شب قدر بھی ہے۔ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے ہیں آسمانی دنیا پہ، اور 5 صدائیں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ نمبر 1، حل من مستغفر فاغفر له، اے میرے بندو تم میں کوئی توبہ استغفار کرنے والا ہے کہ مجھ سے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کی بخشش اور مغفرت کر دوں۔ تو جو بھی مغفرت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وَحَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے کچھ مانگے وہ چیز میں اس کو دے دوں۔ وَحَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقَهُ، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دے دوں۔ تو جو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ وَحَلْ مِن مُسْتَرْحِمٍ فَأَرْحَمَهُ، کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے میری رحمت طلب کرے تو میں اس پہ اپنی رحمت کی بارش برسا دوں۔ وَحَلْ مِن مُبْتَلَى، کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار ہے فَأُعَافِيَهُ، تو میں اس کو عافیت بخشوں، آزمائش میں ہے، بیماری میں مبتلا ہے اور مجھ سے دعا کرے تو میں اس کے مرض کا خاتمہ کر دوں، اس کو شفا دے دوں، عافیت بخشوں۔ یہ 5 ندا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے۔ اس لیے اس رات میں توبہ استغفار کیا جائے، اللہ سے رزق طلب کی جائے، بیمار شفا کے لیے دعا کرے، مصیبت زدہ مصیبت ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری دعائیں قبول فرما دیتے ہیں۔ پھر اس رات میں چند بڑے بڑے کام سر انجام دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، هل تدرین ما فی هذه اللیلہ لیلۃ النصف من شعبان، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات کو شب برات کو کیا ہوتا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے رسول کو زیادہ پتہ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی، فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال آئندہ پورے سال جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام اللہ کے ہاں صحیفے میں لکھ دیا جاتا ہے، تقدیر میں، کہ فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ وفیہا ان یکتب کل ہالک بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال جس نے فوت ہونا ہوتا ہے اس کا نام بھی وہاں پہ صحیفے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَغْرِسُ الْغَرَاسِ، ایک بندے کا نام صحیفے میں لکھا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ باغبانی میں مصروف ہے، پودے لگا رہا ہے، درخت لگا رہا ہے، لیکن اس کا نام وہاں حوالے کیا جا رہا ہے۔ وَيَنْكِلْ أَزْوَاج، وہ شادی میں مصروف ہے، شادی کے منصوبے بنا رہا ہے، حالانکہ اس کا نام وہاں پہ لکھا گیا ہے۔ وَيَبْنِ الْبُنْيَانِ، عمارت تعمیر کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، حالانکہ اس کا نام فرشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ مَكْتُوبٌ اسْمُهُ فِي الصَّحِيفَةِ، وہ تو دنیاوی کام میں مشغول ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ اس کا نام فرشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ اس سال یہ فوت ہونے والا ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَتُنزَلُ أَرْزَاقُكُمْ، اس رات میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنا ملنا ہے، کسی کا کاروبار اچھا ہوگا، کس کا نقصان ہوگا، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُكُمْ، اس رات تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ اور سنن نسائی میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ شعبان میں اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو پورے شعبان میں پیش ہوتے ہوں گے، خاص طور پر اس رات میں بھی اعمال
اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اس رات کی چند اہم خصوصیات اور اہم اعمال ہیں۔ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش و مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قبیلہ بنو کلب عرب کا مشہور قبیلہ تھا، ان کے ہاں بکریاں بہت زیادہ تھیں، ان کی بکریاں اور بکریوں کا ریوڑ بہت مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جب کثرت بیان کرنی ہو نا، ریت کے ذرات کی مثال دی جاتی ہے، آسمان کے تاروں کی مثال دی جاتی ہے، جانور کے بالوں کی مثال دی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اتنے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ مگر 8 بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ ان 8 کا ذکر ایک حدیث میں نہیں آیا، متفرق احادیث میں آیا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 الا لمشرکن، مشرک بندے کی بخشش اور مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ مشرک اگر توبہ کر لیتا ہے، شرک سے باز آ جائے پھر تو ٹھیک ہے، اگر باز نہیں آیا تو اس رات میں بھی اس کی بخشش مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ فوت ہو گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں بخشتے، اس کے علاوہ سب گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اس لیے شرک سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 الا لمشاحن، جو بندہ دوسروں سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہیں کرتے۔ نمبر 3 قاتل نفس، اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، خودکشی کرنے والا شخص، اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، اور اسی طرح وقاتل نفس کا معنی ہے دوسرے انسان کو قتل کرنے والا، جو قاتل ہوتا ہے اس کی بخشش و مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قتل کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ قاتل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ نمبر 4 قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتے توڑنے والا شخص اتنا گناہگار ہے کہ اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کریں گے۔ نمبر 5 او زانیۃ بفرجہا، زانی عورت اور زانی مرد، ایسے 2 شخصوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش اور مغفرت نہیں کریں گے۔ نمبر 6 او مسبل ازار، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص، جس کی عادت یہ بن گئی ہے، ایک تو اتفاقاً کہیں ایسے ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، جس نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے، عادی مجرم ہے، وہ مسبل ازار ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی بخشش اور مغفرت نہیں کریں گے۔ نمبر 7 عاق لوالدیہ، جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے، اس رات اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 8 مدمن خمر، شراب کا عادی ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، شرابی شخص ہے، جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا، اس دوران رات آ گئی تو یہ ویسے کہتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ یہ 8 بندے ہو گئے، اس رات میں ان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ شرک بہت بڑا عظیم گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس رات میں شب برات میں بھی مشرک کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، بڑا شرف آپ کو ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی طرف سے آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے، 3 گفٹ دیے۔ نمبر 1، 5 نمازیں دی گئی جن کا مشہور واقعہ ہے۔ شروع میں 50 نمازیں دی گئی، نبی علیہ السلام وہ نمازیں لے کر آئے، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا لیکن کچھ اعتراض وغیرہ یا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ زیادہ ہیں کم ہے، کوئی ایسی بات ذکر ہی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا ملا؟ 50 نمازیں۔ کبھی یہ تو بہت مشکل ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزما لیا ہے، یہ لوگ بہت کمزور ہیں اور آپ کی امت کے لوگ تو اور بہت کمزور ہیں، وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اللہ کے حضور واپس جائیں اور اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ نمازیں کم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ کے سامنے درخواست رکھی، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ واپس آئے، پوچھا کتنی نمازیں ہیں؟ کہا 45 نمازیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، دوبارہ جائیں۔ آپ دوبارہ گئے، 6 بار گئے، 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ سچ کہا تھا، کہاں پڑھتے ہیں نماز؟ نماز کی پابندی تو ہے نہیں، 50 نمازیں نہیں ہیں، صرف 5 نمازیں ہیں، لیکن وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو فرمایا کہ دوبارہ جائیں، کہا کہ نہیں، مجھے تو اب حیا آتی ہے اللہ کے سامنے، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ 5 نمازیں وہاں سے عطیہ ملا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کا مضمون ملا، جن میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کا ذکر ہے، اللہ سے معافی کا ذکر ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کہ ہم کمزور ہیں اور ہم آپ کی عبادت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد مانگنے کا ذکر آیا ہے۔ ان آیات کا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں پہ اگر عمل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیں گے اور اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد آئے گی۔ تیسرا تحفہ یہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ البتہ جو بندہ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت نہیں کرے گا۔ تو مشرک کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے، شرک اتنا عظیم گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت نہیں کیا ہے۔ یہ جو شب برات ہے تو فضیلت والی رات، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، فضیلت والی بات ہے، عبادت کا ثواب ہے۔ البتہ شب برات کی عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ تو قرآن و سنت سے شب برات کی کوئی عبادت متعین نہیں ہے۔ انفرادی طور پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، درود شریف پڑھ لیا جائے، ذکر اذکار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ تو اللہ سے مانگنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی سے مانگا جائے تو وہ آگے سے ناراض ہو جاتا ہے، کبھی دے یا نہ دے، اور بار بار مانگے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ بار بار مانگے تو اللہ تعالیٰ بار بار دیتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے اس شب میں عبادت کی جائے، لیکن انفرادی طور پر اپنے گھروں میں۔ یہ نہیں ہے کہ راتوں کو مساجد کو کھولا جائے، مسجدوں میں لوگ آ کر عبادت کریں، یہ نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں، کوئی صلاۃ و توبہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اکٹھے ہو کر ذکر اذکار کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اکٹھے نوافل کی جماعت ہو رہی ہے۔ تو شریعت میں اس طرح اجتماعی عبادت کا اس رات میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور نوافل کی جماعت تو ویسے بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے، شریعت میں منع ہے، یہ انفرادی عبادت ہے۔ لہذا شب برات میں بھی ہر شخص اپنے توفیق کے مطابق عبادت کرے اور انفرادی طور پر کرے۔
اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کے زیادہ حصے میں عبادت کر لی جائے، یا کم از کم اگر عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی جائے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کا ثواب ویسے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ شب برات سے متعلق ایک اہم مسئلہ جو ہمارے ہاں ایک رسم ہے، رواج ہے، شب برات شروع ہونے سے پہلے سوشل میڈیا پہ پیغامات آتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے، اس میں نامہ اعمال تبدیل ہوں گے، میں نے اگر کسی کی دل آزاری کی ہے، کوئی مجھ سے ناراض ہے، میں نے کسی کی حق تلفی کی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ مقدس رات آنے والی ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعتاً اس رات میں لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتے ہیں، اور 8 قسم کے بندوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو بندہ کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اس سے پہلے معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن حقیقی معافی۔ ہم جو سوشل میڈیا پہ میسج کے ذریعے سے، واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ دوسری چیزوں پہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ رسمی معافی ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بس سب کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دو۔ معافی ایسے نہیں ہوتی ہے، کسی کا مال اگر لیا ہے تو وہ مال اس کو دیا جائے، اور اگر اس کو برا بلا کہا ہے تو جا کر باقاعدہ پوری بات کی جائے اور اس کے سامنے اپنا مدعا رکھا جائے اور معافی مانگی جائے۔ یوں لکھنے سے معافیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ پھر جن لوگوں سے کوئی خاص واسطہ تعلق ہی نہیں ہے ان سے معافی مانگی جا رہی ہے، حالانکہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور جو حقیقی طور پر جن سے معافی مانگنی چاہیے ان سے معافی نہیں مانگتے۔ ماں باپ ناراض ہیں، ان سے معافی نہیں مانگتے۔ بہن بھائیوں سے ناراضگی چل رہی ہے، وہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ دوست احباب سے قطع تعلق ہے، وہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اڑوس پڑوس میں تکلیف دی ہوئی ہے، وہاں معافی مانگنی چاہیے، وہاں کوئی معافی نہیں مانگتا۔ ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک رسم ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہم رسمن کرتے ہیں، یوں معافی تلافی نہیں ہوا کرتی۔ حقیقی طور پر معافی تلافی اگر کر لی جائے تو وہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سوشل میڈیا پہ ایک رسم و رواج نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔